अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आप लोगों का बहुत अच्छा और बहुत खुशियों भरा गुजरे, चूँकि हमें पता है कि ये रब्बीउल अव्वल का मुबारक महीना है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, इंतहाई खूबसूरत दिन है। तो यकीन जानिए जो दुआ मांगेंगे, जब भी मांगेंगे, कबूल होगी, बस वसीला वो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चूंकि हम उनकी उसवाए हसना की बात करते रहते हैं, तो आज जो वो 1400 साल पहले बताकर चले गए, उसी सिलसिले में अगर हम साइंटिफिकली देखें ना, तो बहुत सारी चीज़ें नुमायां होती हुई हमें दिखाई देती हैं। और एक ऐसा काम जो कि हम डेली बेसिस की बुनियाद पर हमेशा कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि अच्छा क्या आज उसका कोई आलमी दिन भी हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ हाथ धोने के हवाले से, कि जब हम हाथ धो रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम जरासीम से महफूज रहें, हम गंदगी से पाक रहें। और वैसे भी कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है। बेशक सफाई निस्फ ईमान है, और ये कोविड के माहौल ने तो सबको सिखा दिया कि सफाई सुथराई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये हाइजीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हाथ धोना, बार बार धोना, वॉशरूम यूज़ करने के बाद, खाने से पहले जितनी बार हाथ धोए जाएं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसमें एहतियात एक करनी होती है, वो क्या है? पानी ज़ाया नहीं करना। ये ना नल खोलें आप और साबुन लगा के हाथ मलते रहे और पानी ज़ाया होता चला जाए। एक एक सेकंड में इस तरह कितना पानी ज़ाया हो जाता है, इस पर स्टैट्स जानेंगे तो आप वाकई हैरान हो जाएंगे। लेकिन जब बात हम कर रहे हैं कि आलमी सतह पर इसको आज मनाया जा रहा है, यानी दुनिया भर में आज हाथ धोने का दिन मनाया जा रहा है, तो हाथ धोना कितना ज़रूरी है, इस साल का थीम क्या है, कैसे इस पर अमल हम कर सकते हैं, और कैसे बच्चों को ये सिखाना है घरों में भी, स्कूल्स में भी, कि हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। हाथ जरासीम मुंतकली का बुनियादी रास्ता है, इसलिए हाथ धोना हमें कई किस्म की बीमारियों से महफूज रखता है और सेहतमंद जिंदगी का अहम राज तस्वर किया जाता है। यूनिसेफ के मुताबिक खाने से पहले या फिर बैतुल खला जाने के बाद हाथ धोने का आसान सा अमल 40% बीमारियों से महफूज रखता है। इस तरह कोविड-19 में हाथ धोने से इन्फेक्शन के इम्कान में 30% कमी वाक़या होती है। साबुन से 30 सेकंड हाथ धोने से हम खुद को वायरस से महफूज रख सकते हैं। इस साल हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। आज हाथ धोने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद आम लोगों को आगाही देना है, ताकि इन्हें कई बीमारियों से महफूज रखा जा सके। हाइजीन सेव्स लाइफ। ये हाइजीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए। आज हम इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि हम जब बात करते हैं बार बार कि हाथ धोना कितना ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, आसपास का माहौल ये साफ़ सुथरा और कितना ज़रूरी है। कल भी याद होगा आपको जिस तरह हमने जिक्र किया था डेंगू से मुताल्लिक कि सफाई बहुत ज़रूरी है, कहीं पानी खड़ा ना रह जाए, ये बहुत ज़रूरी है। घर के पास कचरा ना हो, कहीं पर अगर ऐसी कोई जगह हो तो उसे आपने क्लियर करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ सबसे अहम, सिर्फ अगर हाथ धो लें और बार बार धो लें, नहीं बार बार से मुराद ये नहीं कि आपने 24 घंटे हाथ धोते रहना है। जिस वक्त रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या है, जब आपका हाथ आपके फेस से टच हो रहा है, अगर उससे पहले इमेजिन कीजिए आपने किसी सरफेस पे हाथ लगाया हो, वहाँ कोई जर्म हो, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हो, और आप वही हाथ मुंह पर लेकर जाएंगे तो वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुछ खाने से पहले इसीलिए कहा जाता है कि बार बार हाथ धोने। और इसी तरह नाखून, चूंकि जो नाखून है इसके अंदर बहुत से जर्म्स रह जाते हैं, इसलिए नाखून तराशने का हुक्म हमारे दीन ने और दिया हमने है। अक्सर ये देखा है कि जब खवातीन अपने नाखून तराश रही होती हैं, हमने मोस्टली देखा है, क्योंकि मैं खुद भी एक खातून हूँ, तो अच्छा। हमने बैग में फाइलें रखा हुआ होता है, बफर रखा हुआ होता है कि हम नेल्स को कभी भी तराश लें। अक्सर औकात हम सैनिटाइज नहीं करते हैं हाथों को, क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती कि अगर आप किसी बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो आप जाके फौरी तौर पर हाथ धोएंगे। सैनिटाइजर रखें अपने पास। अगर आप हाथ धो नहीं सकते तो कम से कम ऐसा तो हो कि आपके हाथों पर जो लगा गंद है, जो जरासीम है, वो खत्म हो जाए। मैंने कई माओं को ऐसे देखा है कि बच्चों के नाखून तराश रही होती है, उनके इस तरह के काम कर रही होती, लेकिन बदकिस्मती से, अफसोस के साथ वो हाथ नहीं धोती। चले ज़रिया भी तो आपने बात की ना, इस
एक अर्बन सोसाइटी की, अर्बन जो हमारी सोसाइटी है, बट व्हाट टू टॉक अबाउट रूरल सोसाइटी के वहाँ पर तो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का भी फुकदान है और वहाँ पर तो आगाही भी नहीं है। ऐसे में बहुत से इदारे काम करें। एक इदारा है वाटर एड, 2006 से पाकिस्तान में काम कर रहा है। यूँ तो बहुत सी कम्युनिटीज़ में, बहुत से इलाकों में, शहरों में, देहात में उन्होंने काम किया, लेकिन एक जगह का हवाला देना चाहूँगा, मुजफ्फरगढ़। यहाँ के सैनिटेशन वर्कर्स के लिए इन्होंने एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया 1 साल पहले, वैसे इनॉग्रेशन उसकी लास्ट मंथ हुई है, और जो वहीं के लोग हैं उन्होंने वॉलंटियर किया कि हम चलाएंगे इसको। कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत एग्जाम्पल सेट की गई है उस इलाके में जहाँ पर पसमानदगी है, उस इलाके में जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, और इस वजह से आप देखते हैं कि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए, ज़्यादा लोग फिर हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, लेकिन अगर सफाई के उसूल अपना लेंगे तो डॉक्टर की वैसे ही छुट्टी हो जाएगी। तो वाटर एड के हेड ऑफ प्रोग्राम्स मुनव्वर हसन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। ये है कि पाकिस्तान में चाहे वो अर्बन एरियाज़ हैं, लेस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर क्या चीज़ रोकती है हमें हाथ धोने से, क्या चीज़ रोकती है हाइजीन का ख्याल ना रखने पर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसी तरह सोच रहा था कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, और मैं दिमाग पढ़ता हूँ सर। बात में इंसानी रवैयों से शुरू करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जी रुकावट हाथ धोने के बहुत सादा से अमल में है हमारे लिए, वो हमारा अपना रवैया है। हम आपने पसमानदा इलाकों की बात की, मैं पढ़ी लिखी सोसाइटी की बात करूँ तो वहाँ भी अगर हम खाने के लिए जा रहे होंगे, मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि टेबल की तरफ हम जा रहे होते हैं तो मैं किसी से पूछता हूँ आपने हाथ तो नहीं धोना, मतलब घर पे अगर मेहमान आए हुए तो कुछ नहीं हाथ तो धोए, ठीक है धोए थे, कल धोए थे, और हम सीधा जनाब खाने की टेबल की तरफ चले जाते हैं। अगर हमारा ये रवैया है तो हम फिर बाकी लोगों को क्या तबलीग करेंगे बैठ के कि जी आप हाथ धोएं, तो पहले हम खुद करें। तो मुझे ये लगता है कि हमारा अपना रवैया सबसे बड़ी रुकावट है। उसके बाद पहले ये स्टैटिस्टिक्स बहुत पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल थी कि लोगों को हाथ धोने की क्या कहूँ जो जगह होती है उस तक रसाई नहीं थी। अब ये आप कहेंगे ये किस तरह की स्टैटिस्टिक्स है, यानी घर में कोई स्पेसिफिक जगह नहीं थी जहाँ जाके लोग हाथ धोएं, यानी किसी ने चारपाई पे बैठ के हाथ धो लिया, किसी ने जनाब कमरे में हाथ धो लिया, किसी ने जाके वॉशरूम में हाथ धो लिया, इस तरह नहीं था। जब पाकिस्तान में इस बात को समझा गया कि नहीं जी हाथ धोने तक लोगों को समझाना है कि आपने ख़ास तौर पे इन वक्तों में जैसे आपने बात की कि जब हम वॉशरूम से होके आते हैं उसके बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, या कुछ भी खाने से पहले कुछ भी हाथ धोना है, तो अब ये किस तरह मुमकिन होगा कि लोगों को हम कहें कि ये ज़रूरी है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको लगे, या ऑफिस में जगह हो जहाँ पे आपने हाथ धोना है। तो इसका सर्वे हुआ और पता लगा कि हम तो बहुत, यानी उस वक्त मुझे याद है आज से 10 साल पहले कोई 23 से 24% ऐसे घर थे या ऐसी जगहें थी जहाँ पे ख़ास हाथ धोने के लिए आप जा सकते थे। तो रूरल एरिया तो ख़ास तौर पे इसमें बिल्कुल ख्याल नहीं करता था हमारा, और ऑफिसेज भी। अब जब आई बात आज की, तो पाकिस्तान में फ़ख्र से कहूँगा कि साउथ एशिया में उन ममालिक में से है जिन्होंने बहुत तेज़ी से इस पर अमल किया है, और अब हम 80% से ज़्यादातर लोग अपने घरों में हाथ धोने की जगह का एहतमाम करते हैं। और अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ तो तकरीबन 60% पाकिस्तान की आबादी ऐसी है जहाँ पर ये फैसिलिटी अब है हाथ धोने की। जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें इदारे भी आ जाते हैं, घर भी आ जाते हैं, कि अब लोगों को एक सूझबूझ आई है कि नहीं ये हाथ धोने की जगह जब तक नहीं होगी तो हम भूलते रहेंगे, खुद को याद भी तो दिलाना होता है। ऐसे ही सो इस तरह की चीज़ है कि अब रवैया सबसे पहले, फिर हाथ धोने की जगह का वो, उसके बाद फिर एक आगाही मुहिम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कि कोविड ने हमें एक बहुत, जैसे बहुत सी चीज़ें कोविड ने ख़राब भी की, कोविड ने सर लेकिन सिखाया भी बहुत, सिखाया बहुत, एग्जैक्टली आपकी बात सही है। तो हाथ धोना और उसकी अहमियत जो कि हम इतने सालों से लोगों को ज़बरदस्ती समझाते थे, अब हमारे बगैर कहे लोगों ने खुद समझना शुरू कर दिया। एक टाइम था कि स्कूल्स में हम देखते हैं कि कुछ डिफरेंट जो प्राइवेट कंपनीज हैं, एंटीबैक्टीरियल सोप्स बनाती हैं, उनकी तरफ से ऐसी कैंपेन्स की जाती थी। क्या ये रुझान अभी भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? हुकूमती सतह पर अगर हम देखें तो प्राइवेटली और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस हद तक इस पर काम किया जा रहा है? कि जिस आपने कहा डोर टू डोर कैंपेन्स बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, मोबाइल कैंपेन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं ना कहीं पर आपको ऐसा काउंटर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک تو کووڈ کے دنوں میں تو ہم نے بہت ایگریسولی اس پہ کام کیا اور بڑا اچھا کام کیا ہے. مطلب میں اپریشیٹ کروں گا کہ ساؤتھ ایشیا میں اگر پاکستان دیکھا جائے تو اس کے کووڈ کے نمبرز بہت اچھے, مطلب اچھے سے مراد کے کنٹرول میں رہے ہیں. اچھے تو خیر نہیں کہنے چاہیے. وہ کنٹرول میں کیوں رہے ہیں؟ ایک تو ہم نے اسٹیٹسٹکس کو ذہن میں رکھا ہے کہ جی کہاں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے تو ان علاقوں میں ہم نے لاک ڈاؤنس کیے, لیکن وہ ایک عمل تھا. اصل بات تو لوگوں کا اپنا بیہیویئر تھا اور وہ یہی تھا کہ ہم نے پھر ہاتھ دھونا اور ایک دوسرے کو سمجھانا. اب گورنمنٹ کی طرف سے جو سب سے بڑا کام ہوا وہ تو موبائل فون میں میسیجز تھا. جب بھی آپ کال کریں تو جب تک وہ اگلا بندہ آپ کو فون اٹھاتا نہیں آپ سنتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریمائنڈر تھا. ٹی وی پہ سب نے مل کے, گورنمنٹ نے اپنے طرف سے اور میڈیا نے اور پرائیویٹ سیکٹر نے, سب نے مل کے اچھی کیمپینز چلائی جنہوں نے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا بز تھوڑا سا آگے لے کے جانا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ کووڈ اگر نیچے گیا تو جی ہم ریلیکس ہو گئے, کیونکہ صرف کووڈ تو نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی اصل میں جو ہاتھ دھونے کا بڑا سبب تھا, یہ کووڈ تو چلے ابھی ایمرج ہوا ہے, ہاتھ دھونے کا جو بڑا سبب تھا وہ تو تھا ڈائریا اور نمونیا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ نمونیا کا تھریٹ اس وقت پاکستان کے اوپر کتنا بڑا آ گیا ہے. یہاں تک کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان میں بھی نمونیا کی تشخیص پائی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اینٹی بایوٹکس لے لے کے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس AMR آ گیا ہے ہمارے ہاں. وہ حد جہاں پہ عام اپنا اینٹی بایوٹک بھی اثر نہیں کرتی. کیوں جاتے ہیں ہم اس طرف جبکہ یہ عام ایک پریونٹیو میجر ہے یہ ہاتھ دھونا. بچاؤ کے بجائے ہم دواؤں پہ چلے جاتے ہیں, ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے جسم کو اتنا ولنریبل بنا دیتے ہیں کہ ہم پھر اینٹی بایوٹک جس سے دنیا ڈرتی ہے ہم مزے سے کھاتے ہیں. لیکن اب بالکل ایسا ہی ہے, ہم گولیوں کے سے پھکے مارے ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ کچھ ہوا نہیں اور ہم نے اینٹی بایوٹک شروع کر دی. تو ان ساروں سے بچنے کے لیے ہینڈ واشنگ ہی ہے نا چھوٹا سا کام. تو آپ کو بہت شاید افسوس ہو یا عجیب لگے کہ 93,000 بچے ہر سال نمونیا میں وفات پا جاتے ہیں. ہر سال 93,000 ان پاکستان. اور 52,000 اگر میں کریکٹلی یاد کروں 52 یا 51,000 بچے ڈائریا میں. اب یہ دو ایسی بیماریاں ہیں جو ہینڈ واشنگ. ڈائریا کے بارے میں تو اسپیشلی سر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ دھوئے بچوں کی پریکٹس کرائیے تو پھر ڈائریا نہیں ہوگا. اور سگنیفرنس ہے. جیسے فرض کریں ان کا لنک سینیٹیشن سے بھی ہے. میں بدین کے ایک گاؤں میں تھا اور وہاں پہ خواتین سے میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے ٹوائلٹ بنا لیے پہلے نہیں تھے تو یہ تو آپ نے اپنے مسئلہ پیدا کر دیا. اس نے کہا بھائی مسئلہ کیسے پیدا کر دیا؟ میں نے کہا پہلے آپ ایک گھڑا پانی کا لاتی تھی, اب تو ٹوائلٹ کے لیے بھی پانی چاہیے تو آپ کو دور سے پانی لانا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ پہلے جب ہم ایک گھڑا لاتے تھے لیکن اس وقت ہمارے بچے جو یا تو چھینکتے رہتے تھے یا ان کو ڈائریا لگا ہوتا تھا, اس کی وجہ سے ہمیں کتنا سر درد ہوتا تھا. اب ہم جب ٹوائلٹ بنائے تو اس کی وجہ سے بچے نہ ہمارے ڈائریا میں آ رہے ہیں, نہ وہ چھینک رہے ہیں, نہ ان کو زکام ہو رہا ہے. تو ہم تو 2 گھڑے کیا 3 گھڑے بھر کے لائیں گے. کی بات کریں, وہاں کی بات کریں جہاں پر اس طرح کی جیسے ہم نے کہا نا کہ شہری لوگوں کا رہنا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہے اور ان علاقوں کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا سونا چاہنا بہت مختلف ہے. گاؤں جہاں پہ ہیں 70 ملین افراد پاکستان کے ایسے ہیں جن کو ایکسیس ٹو ٹوائلٹ نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کا رول کیا ہو سکتا ہے, اداروں کا رول کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ جس طرح آپ لوگ بھی کام کریں کس ڈائریکشن میں بڑھنا چاہیے؟ اور ذرا یہ مجھے کریکٹ بھی کیجیے گا کیا ہم اسی ڈائریکشن میں بڑھ بھی رہے ہیں کہ پہلے فگر زیادہ تھی اب فگر کم ہوئی ہے؟ جی پاکستان پھر سے میں کہوں گا کہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے. تواتر کے ساتھ ہمارے نمبر بہتر ہو رہے ہیں اور ان میں بہت سے ایفرٹس ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ہے, جو آرگنائزیشنز اس میں کام کر رہی ہیں, واٹر ایڈ ہے, یونیسیف ہے اور بہت سے ادارے ہیں جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ گاؤں گوٹھوں میں جائیں. اچھا مزے کی بات کہ ٹوائلٹ کوئی ہم بنا کے نہیں دیتے, اچھا لوگوں کو صرف موبلائز کرتے ہیں. سمجھانا ہوتا ہے نا, ہمارے لوگ اگر آپ ان کو بڑے سلیقے سے سمجھائیں تو مزے سے خود کر لیتے ہیں, خود کرتے ہیں. اس میں کوئی یہ سارے واش رومز وہ اپنے خود بناتے ہیں, صرف سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو نمبر ہمارے بہت اچھے. آپ نے 70 ملین کہا, اب آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ اب 40 ملین تک چلا گیا. اوکے, تو یہ بہت کم نمبر ہے ہمارا جو کہ اب آہستہ آہستہ ہم بہت تیزی سے اور آگے کم بڑھ ہوتا رہے چلا ہیں. جائے گا انشاءاللہ. تو جوائنٹ مانیٹرنگ پروگرام رپورٹ ہے جو کہ ہر سال ہمیں بتاتی ہے کہ جی آپ کے نمبر کہاں کھڑے ہوئے. دوسرا ہمارا PSLM رپورٹ ہے جو اسٹیٹسٹکس پاکستان کا اپنا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں تک کھڑے ہوئے. تو گورنمنٹ کافی اچھے ایفرٹس لے رہی ہے میرے خیال میں کہ ہم بہت صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں.
تھوڑا سا اگر تیز کر لیں گے پیس تیز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس ڈائریکشن میں بھی جانے کی ضرورت ہے کہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں بھی صاف پانی موجود ہو, پانی دھونے کی جگہ, بیکاز 43% ہیلتھ کیئر جو جگہ ہیں وہاں پر ایکسیس ٹو کلین واٹر ابھی تک نہیں ہے. چلے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ اسٹیٹسٹکس ہائی لائٹ کیے. میں صبح ہی سوچ رہا تھا کہ ہم سارے تو بڑے سینسٹائزڈ ہیں لیکن ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ ہر وقت بیماریوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ انفیکشنز ان کو لگے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اتفاق کی بات ہے, جب ہم اربن اور رورل دونوں کی بات کر رہا ہوں, جب گورنمنٹ ہاسپٹلس میں یا پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں وہاں پہ تھوڑی کیئرلیسنس دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی ہاسپٹلس کے بہت اب مہنگے ہسپتالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو ہمارے عام ہاسپٹلز ہیں, پبلک ہاسپٹلز ہیں یا پرائیویٹ جو چھوٹے ہاسپٹلز ہیں, وہاں پہ ڈاکٹر حضرات, میں نے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک پیشنٹ کے بعد دوسرے پیشنٹ کی طرف جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو رب نہیں کرتے, سینیٹائز نہیں کرتے, دھوتے نہیں. لیکن کووڈ میں سر کیا, کووڈ نے کوشش کی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کتنے ہمارے ڈاکٹر اور پریکٹیشنرز نے اپنی جان گنوائی ہے کووڈ میں, کتنا بڑا نمبر ہے. وہ بیچارے اپنی یعنی جان ہتھیلی پہ لے کے یہ سارا کام کر رہے ہوتے تھے, لیکن یہ چھوٹا جو میجر ہے ہمارا ہاتھ دھونے کا, اگر وہ بھی اس پہ عمل کریں. اور ہاسپٹلس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی ہاتھ دھونے کی فیسلٹی کا فقدان تھا, جیسے گھروں میں تھا, لیکن اب ہاسپٹل میں تو نہیں ہونا چلا جا رہا ہے. اب آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کو منور صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اور ڈیفینیٹلی یہ ایک چھوٹا سا ایک عمل ہے جس سے ہم نہ صرف اپنی جان بچا سکتے ہیں بلکہ باقی انسانی زندگیوں کو بھی بچانے کا سبب بن سکتے ہیں. تو ہاتھ دھوئیے تاکہ آپ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہ سکیں. چونکہ پروگرام میں ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اور ایک انٹرسٹنگ سی سٹوری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج بصارت سے محروم لیکن بصیرت افروز نابینا افراد کی نمایاں پہچان, جسے ہم سفید چھڑی کہتے ہیں, اس سفید چھڑی کے حوالے سے آج دنیا بھر میں سفید چھڑی کا دن منایا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی, آگہی بہت ضروری ہے, اور ان کے لیے ایکسیسیبلٹی ٹو دی بلڈنگز, ٹو دی اسپاٹس, دی پلیسز بہت زیادہ ضروری ہے. ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. نابینا افراد جن کا واحد سہارا چھڑی, جس کی مدد سے وہ زندگی کی دوڑ میں شامل ہوتے ہیں. یوں تو یہ ایک عام سی چھڑی ہوتی ہے, لیکن فرانس کے شہر پیرس سے اس چھڑی کو نئی شناخت ملی. اب سفید چھڑی بصارت سے محروم افراد کی پہچان بن گئی ہے. 1930 میں پیرس کے شہریوں نے سفید لاٹھیوں کو رنگ دے کر اس دن کو متعارف کروایا. ٹھیک 35 سال بعد یعنی 1965 میں اقوام متحدہ نے اس دن کو باضابطہ طور پر اپنے چارٹر میں شامل کر لیا. سال 1972 میں پاکستان میں اس دن کو متعارف کرایا گیا. اب ہر سال 15 اکتوبر کو یہ دن منایا جاتا ہے. آج سیلیبریشن وائٹ کین ڈے ہے, یوم سفید چھڑی کا دن ہے. اس دن کی مناسبت سے وہ لوگ اعلانات کریں کہ ہم نے خصوصی افراد کے لیے یہ سہولتیں دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں. جس طرح اسپیشل پرسن لڑکیاں ہیں ان کو کڑھائی سلائی سینٹر کھول کے دیں, کمپیوٹرائز سسٹم کھول کے دیں, اور ان کے تمام فیسلٹی ان کو فراہم کیا جائیں, ان کو تعلیم کا خیال رکھا جائیں. اور جو اسپیشل افراد مرد ہے ان کے لیے بھی 1% کوٹے یا 2% کوٹے کے تحت ان کو ملازمت بھی دیے جائیں اور ان کو اعلیٰ تعلیم فراہم کیا جائیں. ہمارے جو NGO ہے اس میں جو اقراض و مقاصد ہے, ہمارے اقراض و مقاصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اسپیشل افراد ہے ان کے لیے 2% کوٹے پہ عمل درآمد کروائے جائیں, جو پچھلی حکومتوں میں 2% کوٹا منظور ہو چکا ہے اور جس پہ آلریڈی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اسی طرح اسی 2% کوٹے کے اوپر عمل درآمد کروائی جائے تو ہمارا اسپیشل افراد جو ہے کوئی بھی بغیر ملازمت کا نہیں رہے گا. ہم سفید چھڑی کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں سفید چھڑی ہو اور جو ہی روڈ پہ آ جائیں تو ان کو روڈ کراس کرنے کا موقع دیا جائیں اور ان کو اپنے ساتھ پکڑ کے ان کو روڈ کراس کروائے جائیں, بس میں ان کو جگہ دیا جائے اور وہ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں تو ان کو مدد کیا جائے. ڈسیبل ان کے لیے مزید کوئی کوٹا بڑھایا جائے جاب میں, ان کو مزید ان کے کوئی جس طرح بچیاں یا بچے کام ہوتے ہیں نا لیڈیز کے لیے, مطلب کپڑے سینے کا یا اور اس طرح کے کام, بندوں کے لیے لڑکوں کے لیے اس طرح کے کوئی جاب مل جائے, ان کو مزید کوئی ان کی مدد کی جائے. یہ ہم توقع رکھتے ہیں حکومت سے. باقی جتنا ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, ہماری حکومت ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے جو لوگ فارغ ہیں, جن کو کچھ کام نہیں آتا یا جن کو نظر نہیں آتا یا ڈسیبل ہے کسی طرح کے بھی ہیں, ان کے لیے ہم کام کریں. ان کے لیے نا کچھ ایسا ایجوکیشن ہونی چاہیے جو مطلب یہ ٹیکنیکل کام سکھا دے ان کو,
مطلب یہ پارلر کے کام سکھا دیں، کوئی ایسے کڑھائی اور سلائی کے کام سکھا دیں، تاکہ ان کی جو زندگی ایک بے معنی نہ رہے، انہیں کچھ کام کرنے کا ہنر آ جائے، تاکہ وہ ان میں بھی کچھ وہ خود اعتمادی آ جائے، کچھ بہتر وہ شہری بن سکے، کسی پہ بوجھ نہ بنے۔ سفید چھڑی کا عالمی دن منانے کا مقصد نابینا افراد کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ معاشرے کے باقی افراد کو باور کرایا جا سکے کہ بصارت سے محروم ان افراد کو تھوڑی سی توجہ سے ذمہ دار اور مفید شہری بنایا جا سکتا ہے۔ نابینا افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان افراد کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بظاہر بصارت سے محروم افراد چشم بصیرت رکھتے ہیں، ان کے دل، آنکھیں، ان کے دماغ سوچ رکھنے والے اور قدرت کی نشانیوں کے عکاسی ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر کارآمد شہری بنایا جا سکتا ہے۔ جی، تو رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس دن کی مناسبت کے حوالے سے یہ رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے تو آپ اپنے ارد گرد کے ایسے خیال رکھیں، اور سفید چھڑی اگر کسی کے پاس میسر نہیں ہے تو اسے تحفہ دیتے ہیں۔ اور ایک بات اور، جب بھی کوئی نئی بلڈنگ اب بنے، ہائی رائزز کا زمانہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ورٹیکل گروتھ ہے، تو یہ ضرور کوشش کریں کہ وہاں پر ریمپس ہوں۔ اگر میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا جو نابینا، میں بات کروں اگر کوئی ویل چیئر پہ بھی ہے، یعنی جو بھی پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹی ہے اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کسی جگہ پر، کسی سپاٹ پر، کسی سڑک کنارے اگر کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آ جائے جو سفید چھڑی تھامے ہے، یا معلوم ہو آپ کو کہ بصارت سے محروم ہے یہ، تو اس کا ہاتھ آپ نے تھامنا ہے، اس کی آنکھیں آپ کو بننا ہے، اسے آگے لے کر آپ کو چلنا ہے۔ اسی طرح تو بڑھے گا پاکستان۔ ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے، اسٹے ٹیون۔ وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا۔ وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور، ہے مگر سیاہ کار۔ مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا۔ طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری۔ تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا، میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا۔ بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح۔ یہ بھی کہہ رہے تھے خام خواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے۔ کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں۔ ایسے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے۔ وہ آسماں کا راگ تھا کہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی۔ دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لی۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے۔ وہ دھڑکنیں عجیب تھیں، وہ کپ کپی کمال تھی کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپائے ملال تھی۔ روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک۔ ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے۔
मुस्कुरा के देखते थे यूं सहाबा किराम, जैसे कि वो जानते हों कौन है ये नौजवान। देख के सहाबियों की प्यारी प्यारी दाढ़ियाँ, जाने कैसे रुक गया मैं चौखटे हुजूर पे कि सुन्नत रसूल के बगैर कैसे जाओगे। ये ना हो कि फेर लें हुजूर चेहरा कमर। जैसे ही भला ख्याल दिल को मेरे आ लिया, निस्बत हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया। निस्बत हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया। मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ یزید بن زرع انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے حکم کیا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور حضرت میمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی کہ ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا وہ نابینا نہیں ہیں؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھو گی؟ ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے احکامات کے مطابق پاکستان بھر میں عشرہ رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے، تو اسی مناسبت سے ہم ڈیلی بیسس پہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ٹاپک شامل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے کہ ایک ایسے ٹاپک کا انتخاب کریں جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے امور کو سر انجام دینے کے لیے بہت بہتر ثابت ہوتا ہے۔ ویسے تو ان کی شخصیات کے بہت سے نمایاں پہلو ہیں کہ ہر پہلو پر بات کرنے بیٹھیں تو وقت مختصر ہو جائے گا، لیکن کچھ ایسے اہم معاملات جسے ہم عفو درگزر کا نام دیتے ہیں، برداشت کا نام دیتے ہیں، صلہ رحمی کا نام دیتے ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں۔ ایگزیکٹلی، کہنا بھی آسان لگتا ہے، سننا بھی بڑا آسان لگتا ہے، مشکل کیا لگتا ہے؟ سوچنا مشکل لگتا ہے، اس پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، اس مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اسپیشلی اس عشرے میں، اسپیشلی ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسے ایک روشن مثال ہے، کیسے قدم قدم پر، موڑ پر، ہر موڑ پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایکٹ سے سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے جب یہ معاملہ ہوتا تھا، وہ کیسے رہنمائی کرتے تھے عالم کی، کیونکہ ظاہر ہے ایک ایسی مثال ہے وہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین سے رول کیا رہا، اس پر بات کی ہم نے۔ مائنورٹیز کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، ملکوں کو، کمیونٹیز کو، انڈیویجولز کو سیکھ سکتے ہیں ہم ان کی زندگی سے، ان کی مثالوں سے۔ اسی طرح سے آج ہم بات برداشت کی کریں گے۔ یہ برداشت کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کتنا آسان کرنا ہے، اس کو آسان کیسے ہوگا جب ہم سمجھ پائیں گے کہ اس کا بھی ثواب ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل کریں گے تو ثواب ہی ثواب ہے۔ اور شعیب، جیسے کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ کہنا بہت آسان ہے،
یہ کرنا بہت مشکل ہے، اور جب ہم کر گزرتے ہیں نا تو وہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ جب ہم اس معاملے پر بات کریں تو ایک چھوٹی سی میں ایک اپڈیٹ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گی۔ گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بالخصوص 12 ربیع الاول کے روز جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹس ہیں ان میں گانے بجانے پر اور فلمیں لگانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بات کی گئی ہے لوگوں کی طرف سے کہ اچھا صرف ایک دن کے لیے مومن ہونا پڑے گا، صرف ایک دن کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا۔ یقین جانیے یہاں پر اس گورنمنٹ کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس ٹکڑے کو میں ڈیفینڈ کر کے بات کر رہی ہوں، اگر ہمیں احترام کے لیے کیونکہ اخلاقی طور پر تو شاید ہماری شخصیات میں یہ چیز گھل مل گئی ہے، ہم نہیں احترام کرتے، ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑا کھل کر کہوں گی کہ ہم لوگ ان دنوں میں بھی نیٹ فلکس بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، موویز دیکھ رہے کیونکہ ہماری ہالیڈے ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جو آج ہمیں چھٹی دی گئی ہے وہ کس چیز کا جشن منانے کے لیے دی گئی۔ تو خدا کے لیے اگر ایک ایسا نوٹیفیکیشن دیا گیا، ہم خود سے تو کر نہیں رہے، لیکن اگر ریاست پاکستان جسے ہم ریاست مدینہ کا نام دیتے ہیں، جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیتے ہیں، اور اس ریاست کی طرف سے اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ احتراماً اس دن کو منائیں، عقیدت مندی کے ساتھ منائیں، تو میرے خیال سے کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں۔ بہت احسن قدم ہے یہ، اور یہ تو ہمارا دین سکھاتا ہے ہمیں۔ اس کی اگزامپل رمضان کا مہینہ ہے۔ پورے سال ہم جو کوتاہیاں کرتے ہیں، پورے سال جو ہم راستے بھٹک جاتے ہیں، پورا سال جو ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں راستہ صحیح کون سا ہے، رمضان ہمیں اس راستے پر لے کر آتا ہے۔ وہ 30 دن جب ایک پریکٹس کرتے ہیں ہم کہ نماز بھی قضا نہ ہو، کسی کا دل بھی نہ دکھائیں، کسی کا دل نہ توڑیں، ہر اچھا کام کریں، ثواب کی نیت سے کریں۔ وہ ہم کیوں کرتے ہیں، وہ پریکٹس کیوں کرتے ہیں؟ وہ پریکٹس صرف اس لیے ہوتی ہے کہ جو پہلے 11 مہینے ہم بھول گئے ہیں، اب ہمیں دوبارہ سے اس راستے پر آنا تاکہ ہم صحیح راستے پر چل نکلیں۔ تو ایک دن، ایک گھنٹہ یا فار دیٹ میٹر ایک لمحہ اگر آپ نے ایک اچھا کام کیا، اس کی پریکٹس کی، تو وہ آگے چل کر آپ کے ساتھ رہے گی، وہی پریکٹس آپ ساتھ نبھائیں گے۔ عفو درگزر، برداشت کرنا، معاف کر دینا، اب یہ الفاظ تو ہیں، ان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش اگر ہم کریں، اور آج کے دور میں دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے دوست یاروں میں، کولیگز میں، فیملی، ہم برداشت نہیں کرتے، کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، ریاکٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو دین نے سکھایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہم نے سیکھا ہے، وہ ہم امپلیمنٹ کریں کہ چلو ایک روم دیتے ہیں، ایک سپیس دیتے ہیں دوسرے شخص کو، اس کی بات سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ آرگیومنٹ بھی ہم کیسے کرتے ہیں؟ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ جیتنا ہے مجھے، آرگومنٹ اس لیے نہیں کرتے کہ بڑھنا ہے آگے، آرگومنٹ اس لیے ہوتا ہی نہیں ہے، ڈسکشن اس لیے ہوتی ہی نہیں ہے، ڈیبیٹ اس لیے اب ہوتی ہی نہیں ہے کہ آپ کو پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑھنا ہے۔ ڈیبیٹ، پروگرامز، ڈسکشنز، یہ ہوتے ہی شاید اب اس لیے مکالمے کہ جیتنا ہے مجھے، کہ میں صحیح اور تم غلط۔ یہ صحیح اور غلط کی جنگ یہ ختم کرنی ہوگی، اور جب یہ جنگ ختم کرنے کا تہیہ ہم کر لیں گے تو پھر اگلے کو ہم سپیس دیں گے، روم دیں گے، اس کی بات سنیں گے، برداشت کریں گے۔ یہ برداشت جب ہم کریں گے، ایز اے پیرنٹ اگر میں کروں گا تو یہ بچے سیکھیں گے۔ اور جب ہم بات عفو درگزر کی کر رہے ہیں، اور مفتی ضمیر صاحب نے آج ہمیں اس اہم موضوع پر جوائن کیا ہے، سر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور ظاہر ہے مذہبی اسکالرز کی رہنمائی لینا بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مفتی صاحب ذرا رہنمائی کیجیے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے، ان کے ان ایکٹس کو پلیز شیئر کیجیے گا آج ہمیں سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ آج کے دور میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں پوری کی پوری زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے صرف اگر ہم برداشت نہیں کرتے۔ کسی ایک لمحے میں، کسی ایک واقعے کو لے کر زندگی تباہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اسی کو دین کی روشنی میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایکٹ کرتے تو زندگی تباہ نہ ہوتی۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت ہی اہم پروگرام شروع کیا ہے، اور اس پروگرام میں مجھے دعوت دینے کا ٹی وی کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تعلق ہے، جو آپ دین لے کر تشریف لائے ہیں، اس حوالے سے دیکھا جائے تو عدم برداشت یہ انسانی زندگی میں ناکامی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ معاف کر دیا کرتے تھے. آپ کبھی بھی کسی چیز کا انتقام نہیں لیتے تھے, آپ معاف کرتے تھے. اور اسی طرح سے آپ نے مختلف خطاؤں پر معاف کرنے کا حکم دیا ہے. اگرچہ جو شخص مظلوم ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اسے شریعت نے بدلہ لینے کا اختیار دیا ہے, لیکن معاف کر دینا زیادہ احسن ہے, زیادہ بہتر ہے. خدا کو پسند ہے. اس لیے کہ معاف کر دینے سے دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں امن و سلامتی اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی شخص کسی سے زیادتی کرتا ہے تو ہمیں تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں. اگر کوئی شخص آپ کو سلام نہیں کرتا ہے تو آپ بڑھ کر اس کو سلام کریں. اگر کوئی شخص آپ کے لیے آپ کے گھر کے دروازے بند کرتا ہے تو آپ اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے بند نہ کریں. اگر کوئی آپ کو گالیاں دیتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں. آپ کے اپنے اس عمل کی وجہ سے محبتوں کی فضا پیدا ہوگی اور جو شخص آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے وہ بھی راہ راست پر آ جائے گا. اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سیرت پر استوار تھی اور انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے. ٹھیک مفتی صاحب, اب تھوڑا سا میں ایک اور ڈائریکشن میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. ہمارے اسی ماحول میں یعنی پاکستان کے ماحول کی اگر میں بات کروں, ایک نارمل پریکٹس سی بن گئی ہے دوسرے کو برداشت نہ کرنا, نہ اس کی کامیابی کو برداشت کریں, نہ اس کی سکسیس کو بھی برداشت نہیں کرنا. وہ اچھا کام کرے وہ بھی برداشت نہیں ہوگا, وہ زیادہ کما رہے وہ بھی برداشت نہیں ہوگا, اس کا ریلیشن شپ اچھا ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوگا. یہ جو برداشت کا ایلیمنٹ یہاں پر بھی آ کے ختم ہو گیا ہے کہ خود محنت نہیں کرنی, خود جستجو نہیں کرنی, اپنے آپ پر انویسٹ نہیں کرنا, لیکن دوسرے کے ساتھ ایک جیلسی کا ایلیمنٹ اس کو برداشت نہ کرنا, اور جسٹ بیکاز کہ وہ سکسیسفل ہے آپ اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. اس پر ذرا رہنمائی کیجیے گا, یہ کتنی بڑی غلطی اور کوتاہی کر رہے ہیں, اس سے اس شخص کا کتنا نقصان ہو رہا ہے جو یہ اور یہ ہم اپنے ہر شعبے میں دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ جس بیماری کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ ایک دوسری بیماری ہے کہ عدم برداشت ہے, اور وہ بھی حسد اور بغض کی وجہ سے ہے. تو اس بنیادی طور پر جو شخص حاسد ہے یا بغض رکھتا ہے تو وہ ایک تنگ نظری کا شکار ہے, اور وہ دوسروں کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ وہ کسی لحاظ سے اس سے آگے ہوں یا ان کو اللہ تعالیٰ عزت دے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاشرے کا ایک بہترین انسان کی حیثیت سے رہنے کا موقع فراہم کرے اور وہ اسے اختیار کرے. تو بہت سے لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو یہ وہ بیماری ہے کہ اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا ہے, اپنا نقصان ہوتا ہے. لیکن ایک جملہ بھی بڑا کامن کہا جاتا ہے, اسپیشلی میں پروفیشنل لائف سے متعلق کہہ رہا ہوں, یہ ڈیزرو نہیں کرتا, یہ ڈیزرو نہیں کرتا, اس کو خامخواہ مل گیا. یہ جو خدا نے اگر کیا ہے آپ اس کے فیصلے کے اندر کیسے شریک ہو سکتے ہو, اور کیا یہ کہنا یہ گناہ ہے سر؟ جی بالکل. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کہ جس سے چاہے اللہ عزت دیتا ہے, جس سے چاہے اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شان خود بیان کی جا رہی ہے. اور اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ کریم یہ بھی فرماتا ہے کہ مَن يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, کہ جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دے دے تو اس کے ساتھ حسد کرنے سے وہ عزت چھنتی نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کے ساتھ حسد کرنے سے یا کسی کے بارے میں یہ سوچنے سے کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ سے عزت لے سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, وہ جس کو عزت دے دیتا ہے وہ اس کے ہمیار ہے کہ کس کو عزت دینی ہے. لہذا یہ سوچنا کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے, اس کو یہ عزت کیسے مل گئی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اور اس کے کام میں مداخلت ہے. اور ایسے لوگ کے بارے میں حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے اعمال اس طرح تباہ ہو جاتے ہیں جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اس عمل سے ان کے اپنے اعمال بھی ضائع ہو رہے ہیں, اور ان کے اس رویے سے معاشرے میں ایک نفرت بھی پیدا ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, اور وہ خود ایک اذیت کا شکار ہیں. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہمیشہ طریقہ کار یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دی ہے, کسی کو مقام ملا ہے, تو اس کے لیے دعا کریں,
اس پر رشک کر سکتے ہیں. آپ اس حسد نہ کریں, آپ رشک کریں اور آپ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مقام پہ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے. تو یہ رشک ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور اگر آپ اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں, اس کے دست قدرت میں ہے, اس نے عزت دی ہے, مقام دیا ہے, تو وہ رہے گا. اور یہ گھٹن ہے جو معاشرے کے اندر, یہ ایسی گھٹن ہے کہ جس سے ڈپریشن کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور لوگ خود سے اکیلے پریشان رہتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیوں پریشان ہیں. یہ سب چیزیں ان کے اعصاب پر چھا جاتی ہیں. تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا, قطع کلامی کی معذرت. جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ, ایک بے چینی کی کیفیت رہتی ہے, چونکہ کچھ بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ جن کا استعمال کر کے, کچھ آیات مبارکہ ہیں کہ جن کو پڑھ کر ہمیں قلبی سکون میسر ہو سکتا ہے. اگر آپ ہمیں کچھ ایک دو ایسے منتخب آیات یا کچھ الفاظ کا چناؤ بتا دیں جسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں. دیکھیے جی, ایک یاد رکھیں کہ آیت الکرسی کے بارے میں جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو وہاں نہ صرف یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے والا بلکہ اس کے آس پاس کے 40 گھر محفوظ رہ جاتے ہیں. تو جب آیت الکرسی اس اعتقاد کے ساتھ پڑھیں گے اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھنے والے کو خود بھی سکون ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کے 40 گھر بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے کلمات جو ہیں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ان کلمات کا اگر آپ میں یہ کہوں کہ جو اس کا معنی بنتا ہے اردو کے الفاظوں پوری طرح سے نہیں ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری کوئی طاقت نہیں ہے, میری کوئی ہمت نہیں ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو جب کوئی شخص اس کے معنی پہ غور کر کے لا حول ولا قوت کہتا ہے اور اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, اس کے سپرد کر دیتا ہے, اس پر اعتماد کر کے, تو اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی دعائیں میں قبول ہوتی ہیں. ایک چیز یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی چیز مانگتے ہیں آپ اس سے, تو یہ ہم لوگ تردد سے مانگتے ہیں بہت سی چیزیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک ڈپریشن ہے یا گھٹن ہے یا ایک مایوسی ہے جو چھائی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے کی شرائط یہ ہے کہ اس پر پورا یقین کرے, پورا یقین ہو کہ اگر وہ چیز عطا نہیں بھی ہوگی تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. یہ بات سمجھ تھوڑی لیٹ آتی ہے. مفتی صاحب پریا, بہت شکریہ, بہت اہم موضوع پر رہنمائی آپ نے فرمائی, ہماری بہت شکریہ. ناظرین, ایک بڑا اہم ٹاپک تھا, آگے چل کر بھی انشاءاللہ ہم نے ایسے ہی کچھ ٹاپکس آپ کے لیے منتخب کر رکھے ہیں جس پر ہم اسی طرح مذہبی اسکالر سے رہنمائی لیں گے. لیکن جب چونکہ بڑھنا ہے آگے ایک بریک کی طرف, لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک زبردست سے گھنٹے کے ساتھ آئیں گے, اور وہ ہے, اور پھر ہم آپ کو اسٹوڈیو میں نہیں ملیں گے, پھر ہم آپ کو ملیں گے دبئی میں. وہ دبئی جہاں پہ سجا پاکستانی پویلین, دبئی ایکسپو 2020. تو ہم نے بھرپور کوشش کی کہ دبئی سے کچھ ایسے مناظر, ایسی معلومات آپ تک لے کر پہنچیں کہ وہ لوگ جو دبئی ٹریول نہیں کر سکے, جو اس ایکسپو کا حصہ نہیں بن سکتے, وہ اپنے گھر پر بیٹھ کے دیکھ سکیں کہ پاکستانی پویلین کس قدر خوبصورت ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے پوائنٹ آف ویو سے, پاکستان کو میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, پاکستانی کرافٹس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, کلچر کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ پاکستانی پویلین کو دبئی کے صحرا میں سجایا. ایگزیکٹلی. اور یہ مہینہ پاکستانی پویلین میں کیا کچھ ہوگا, یعنی اکتوبر 2021, پاکستانی پویلین میں کس صوبے کی نمائندگی زیادہ نظر آئے گی, کس صوبے کے رنگ زیادہ نظر آئیں گے, میوزک کہاں کا ہوگا, کلچر کہاں کا ہوگا, یہ سب کچھ آپ جان پائیں گے نیکسٹ آور میں. یہاں سے ہم آپ سے کہیں گے اللہ حافظ.